हालेलुया हालेलुया। खुदाम यीशु के जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए और उसके इस पाक दिन के लिए खुदावंद की ख़ास शुक्रगुजारी करते हैं। आइए आज आलमी माओं के दिन है और मेरी तो दिली आरज़ू थी कि आज की सारी मीटिंग जो है वो बहनों को मैंने दी हुई थी और आज के दिन मैं पंजाब में किसी चर्च में कलाम सुनाना था और कोई 10 दिन का टूर था मुख्तलिफ चर्चेस में, लेकिन जंग की वजह से हमने इस फिर प्रोग्राम को जो है वो पोस्टपोन किया और हम फिर नहीं गए। तो फिर बहनों ने मुझे फ़ोन किया कि जब आप इधर ही हैं तो फिर आप ही कलाम सुनाएं। नहीं तो मैंने तो उनको मौका दिया था कि आज आप ही मीटिंग लीड करें और आप ही इस बात पर कलाम जो है वो सुनाएं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी। तो आइए आज अपनी नसीहत के वास्ते थोड़ा सा मुख्तलिफ जो है वो पिछलों जो ऐसे दिनों पर हम बात करते हैं उससे थोड़ी मुख्तलिफ लेकिन उससे मिलती जुलती आए हम बात करेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 49 बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इज़ाया चैप्टर 49 और वर्स 15। यशायाह की किताब का 49वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर खार बच्चे को भूल जाए? क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीर खार बच्चे को और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, शायद वो भूल जाए पर मैं तुझे ना बोलूँगा। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आलमी सच्चाई है और वो सच्चाई ये है कि माँ जो है उसकी अपने बच्चे के साथ जो लगाव है, दो चीज़ें हैं। एक है उसका ख्याल। क्या है उसका ख्याल? वो जो ख्याल है वो अपने बच्चों में रहता है। कहाँ रहते हैं? बच्चों में। और आप किसी भी माँ का जायज़ा लें तो उनका तवज्जो ख्याल वो घूमती रहेगी किस पर? बच्चों के। ख्याल भी रहते हैं वहाँ, दिल भी वहीं। माँ का ख्याल भी किधर है? बच्चों में और दिल भी वही। आज मैं सुबह इस पर सोच रहा था कि ये माँ की फितरत में है और ये खुदा ने डाला है। ना सिर्फ इंसान जो है उनमें ये है, यहाँ तक के जानवरों में भी जो है वो माँ का इसी तरह का रोल है। अगर आपको याद हो सैमुअल की किताब का 6वां बाब, पहला सैमुअल 6वां बाब, जब अहद का संदूक छिन गया और वो संदूक छिन कर
فلسطینیوں کے ملک میں چلا گیا تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ بت خانے میں وہ جون ایک اس کا دوتا تھا ان کے سامنے رکھا، تو جیسے وہ دیوتے کے سامنے عہد کا صندوق رکھا تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ صبح جو ان کا دیوتا تھا، بے شک وہ بت تھا لیکن پیچھے شیطانی قوتیں تھی، وہ صبح گرا ہوا تھا اس کے سامنے۔ انہوں نے سوچا شاید اچانک گر گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کھڑا کیا، لیکن اگلے دن پھر گر گیا۔ انہوں نے سوچا، پھر کھڑا کیا، پھر خداوند نے کہا کہ نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگلے دن کیا ہوا کہ وہ اس کی ساری جو پارٹ سے وہ علیحدہ علیحدہ ہو کر کیا ہوئے تھے؟ بکھرے پڑے تھے، جس سے وہ سمجھے کہ ہم اس بنی اسرائیل کے عہد کے صندوق کے سامنے ہمارا دیوتا ٹھہر نہیں سکتا، جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی حضوری ہر چیز سے اتم ہے۔ جب خدا کی حضوری کسی جگہ پر آ جاتی ہے، کسی زندگی میں آ جاتی ہے، کسی گھر میں آ جاتی ہے، چرچ میں آ جاتی ہے، تو سمجھو کہ باقی چیزیں جو شیطان کی ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتی اور وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنی زندگی سے مسائل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے بغیر خدا کی حضوری کے وہ مسائل کبھی نہیں حل ہو سکتے۔ اس لیے آپ انسان لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، وہ کئی قسم کے کام کرتا ہے، شاید میرے مسائل ٹھیک ہو جائیں، لیکن ایک حل ہے مسائل ٹھیک ہونے کا، اور وہ خدا کی حضوری۔ تو خدا کی حضوری کسی جگہ بھی ہو، وہاں پر شیطان بھاگے گا، مسائل ختم ہوں گے اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ جب یہ کام ہو رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو کام ہوا، ساتھ ان کے بدن پر جو ہے وہ انہیں پرابلم شروع ہو گئی، تو ان کی بیماری شروع ہو گئی اور ان کے پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے جادوگروں اور ان سے ہانوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم نے یہودیوں کا جو ہے وہ عہد کا صندوق ہے، یہ زندہ خدا کا عہد کا صندوق ہے، اس کے سبب سے ہے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ اس کو واپس بھیجیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا بھی وہ ڈرتے بھی تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے ان جادوگروں یا ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کرو، 2 گائیں لے۔ کیا لے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ جانوروں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی کیسے پتا چلے گا کہ ان کو گاڑی بنائی جائے، 2 دودھ دیتی گائیں ہیں اور ان کے وہ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کیا کی ہیں، انہوں نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ 2 گائیں لی جائیں اور ان کو گاڑی کے آگے کیا کیا جائے؟ جوتا جائے۔ تو ان کے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ کمرے میں اس لیے ان کو کہا بند کر دیا جائے کہ جب آپ چھوٹے بچوں کو بند کرتے ہیں تو وہ اپنی آوازیں نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تو دیکھو ماں ہے تو ماں کا دل کہاں ہوگا؟ بچوں میں جانور ہو کچھ بھی ہو، ماں کا دل کہاں ہوگا؟ بچوں کے اندر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے اندر چونکہ دل ہوگا، اگر یہ خدا کی مرضی نہیں ہوگی تو گائیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی، لیکن اگر خدا کی مرضی ہوگی تو یہ باوجود بچوں کے یہ پھر بھی عہد کا صندوق لے کر کیا کر گئے۔ آج میں اس کو جو ہے وہ مجھے ابھی بھید کھل رہا ہے اس کا کہ یاد رہے۔ ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جانوروں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، اور مختلف اگزامپلز آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑا بھید بھی ہے کہ جہاں انسان اپنے بچوں سے انتہائی زیادہ محبت کرتا ہے، جب بات آ جائے خدا کی حضوری کی، جب بات آ جائے خدا کی پرستش کی، جب بات آ جائے خداوند کے حضور جھکنے کی، تو پھر گائیوں نے اپنے بچے پیچھے کیے کہ نہیں کیے؟ ہیں؟ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ کیوں چھوڑے تھے؟ بتاؤ
کیونکہ عہد کا صندوق ان کے اوپر تھا، وہ اپنے بچوں کو بھول گئے۔ تو یہاں ایک بڑا لیسن یہ ہے جو انسانوں کے لیے ہے، بچے بہت پیارے ہیں۔ لیکن جب کبھی آپ خدا کی حضوری میں آؤ تو بچوں کے ساتھ ہی نہ مائیں کھیلتی رہیں، وہاں خدا کا درجہ پہلا ہے۔ آمین۔ وہاں پرستش میں شامل ہو، گیت گاؤ دل سے اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بچوں پر خدا کا آئے گی۔ آپ کے پاس جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں آپ بچوں پر کیا کرتے ہیں؟ فوکس کرتے ہیں، لاڈ کریں، پیار کریں کچھ، لیکن کوئی 2 گھنٹے کے لیے اس سے فوکس ہٹا کر، تو کس سے ہم نے لیسن سیکھا ہے؟ گائیں سے، کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جب خدا کا عہد کا صندوق ان پر آ گیا تو وہ ان کو لے کر وہ آئے تھے کہ نہیں اسرائیلی ملک میں آئے تھے۔ تو یہاں ہم یہ لیسن بھی سیکھتے ہیں کہ یہ کوئی، جیسے میں نے کہا کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ماؤں کا توجہ، خیال، دل بچوں کی طرف ہوتا ہے اور وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ بچوں، ماؤں کے اندر جو باپ کے اندر نہیں، ماں کے اندر ایک سائنس نے ایک تحقیق کی ہے کہ نیورو پلاسٹسٹی ایک ورڈ ہے، وہ ایک ڈال دی گئی ہے جو ہے ماں کے اندر، جس سے ماں کا جو توجہ ہے وہ بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ اور آپ خیال کریں، جب تک کوئی لڑکی کنواری ہوتی ہے، جب تک لڑکی سنگل ہوتی ہے، وہ ان میرڈ ہوتی ہے، اس کی ٹوٹل توجہ اپنے اوپر ہوتی ہے، اس کا سنورنا، اس کا کرنا، اس کا اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنا۔ آپ کبھی دیکھیں جب اولاد ہو جاتی ہے تو عورت اپنا آپ بھول کر کس پر اس کی پوری توجہ ہوتی ہے؟ بچوں پر۔ کیوں؟ ایک نیورو پلاسٹسٹی اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، یہ ایکسٹرا خداوند نے اس کے لیے ڈالا ہے جس سے اس کی توجہ اپنے بچے کی طرف رہتی ہے۔ اور میں نے کئی ماؤں کو دیکھا ہے، ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کئی جو ہے ان کی تیاری، ان کا بہت کچھ جو ہے آپ دیکھیں گے جب بھی اسے ملیں گے بڑا، لیکن جیسے یہ میں ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جن کے ابھی بچے چھوٹے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ان کو کوئی پرواہ نہیں بال کدھر جا رہے ہیں، کپڑے کون سے پہنے ہیں، کیونکہ ساری توجہ فوکس کس پر ہے؟ بچے پر ہے۔ اور یہ کس نے ڈالا ہے؟ خدا نے ڈالا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ خدا نے ماں کے اندر جو ہے یہ خاص قسم کی کیپیسٹی رکھ دی گئی ہے اور یہ خاص قسم کی توجہ جو ہے، اور یہ ایسا پروسیس جو ہے سوشل ایسا ان کے اندر ہوتا ہے کہ ماں کو اپنے بچہ بتائے یا نہ بتائے، بتائے یا نہ بتائے، تو بتائے یا نہ بتائے ماں کو اس کا علم ہوتا ہے، جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں گونگے دیاں رمجاں ہے، گونگے ماں بچہ نہ بھی بولے ماں کو پتا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں، اس کے سر میں، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خدا نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، خدا کی طرف سے اس کے اندر ہے، اور اس کو جو ہے وہ بتا دے گی رات کو ہی کہ آج مجھے خواب آئی ہے، بڑا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ اور مجھے لگا ہے کہ اس پہ کوئی پرابلم آنے والی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ماں کی چونکہ توجہ دل ادھر لگا رہتا ہے تو وہ پورے طور پر فوکس ہوتی ہے اس پر، تو اس کو انڈیکیٹ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ہوں تو اس پر کیا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے پہلے سے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے ظاہر ہونے کی؟ کیونکہ اس کا پورا فوکس جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے بچے پر ہوتا ہے۔ اور وہ دوسرے لوگ کہیں گے کہ نہیں بچہ سب ٹھیک ہے، یہ کہے گا، ماں کیا کہے گی؟ اچھا ماں سے کبھی بھی پوچھے، ماں کبھی نہیں کہے گی میرا بچہ بڑا ہیلدی ہے، وہ کیا کہے گی؟ ہے
ماں کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ اسے اور دیکھنا چاہتی ہے، وہ اس کو پولو پہلوان بنانا چاہتی ہے. کیوں؟ اس کے دل میں ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اتنا ان کو کھلانا چاہتی ہے کہ وہ اوور ڈوز بھی ہو جاتی ہے. میں کبھی کبھی سویٹی کو دیکھتا ہوں، جو ہے چونکہ ہمیں بھی ایک چھوٹے بچے کے ساتھ واسطہ ہے، شلوا کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں سیری آپ تو اتنا اس کو کھلا دیتی ہیں، اتنا کھلا دیتی ہیں، اور ایک ہی شکوہ رہتا ہے، اور وہ شکوہ یہ رہتا ہے آج میرے شلوا نے کچھ کھایا نہیں ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ خرچہ اس پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس پر ہے، لیکن چونکہ ماں ہے، ماں کی کیا ہوگی؟ توجہ ہوگی اس کے لیے. اور یہ خداوند نے اس کے اندر جو ہے ایک کیپیسٹی رکھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ترس بھی رکھا ہے. جیسے لکھا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ ماں اپنے شیر خر بچے کو بھول جائے؟ یہ بھی نہیں بھولے گی. اور پھر لکھا ہے کہ وہ اپنے رحم کے فرزند پر ترس کھائے. تو ترس اس کے اندر ہوتا ہے، محبت اس کے اندر ہوتی ہے. باوجود بچے تنگ بھی کریں، کتنا تنگ کرتے ہیں، دوسروں کو غصہ آئے گا. میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو جائیں گے دیکھ کے، ماں نہیں ہوگی. اور جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ بھی بڑی جلدی اریٹیٹ ہوتی ہے، لیکن ماں نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کے اندر وہ چیزیں کیا پیدا کر دی ہیں؟ کبھی نہیں ہے. وہ سزا نہیں دے گی اپنی بچے کو، وہ کوشش کرے گی بچوں کو معاف کرنے کی، کیونکہ ماں کی ایک ممتا ہے. ماں کی ایک کیا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ بچہ شرارتیں کر رہا ہے تو وہ اس کے زبان پر مرچی ڈال دے. کیوں نہیں ڈالے گی؟ کیونکہ خدا نے اس کے اندر کیپیسٹی ایسی رکھی ہے کہ وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ، چونکہ ماں کا دل ہے کہ وہ ایسا کرے. کبھی کسی ماں نے اپنی بچے کی زبان پر مرچی رکھی ہے؟ بتاؤ جی کوئی ماں، کیا وہ رکھ سکے گی؟ ہے کتنا بھی تنگ کرے اس کو، کبھی وہ ایسا نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جب جو عورت امید سے ہوتی ہے تو خدا اس کے اندر جو ہے یہ نیرو پلاسٹک سٹی جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، تو اس کی توجہ پوری جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف کیا ہے وہ ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا کر نہیں سکتی. میں آج یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ عبرانی زبان میں یہ جو ماں کا لفظ ہے یہ ہندی زبان کا ہے. ماں کا لفظ کیا ہے؟ ہندی زبان کا، لیکن عبرانی زبان کے دو لفظوں سے جو ہے اس کا مل کر جو ہے ایک لفظ بنتا ہے. پہلا لفظ ہے الف. جو الف ہے عبرانی زبان کا، اس کو جب بھی آپ کبھی عبرانی زبان جو سیکھتی ہیں، جب آپ عبرانی زبان میں الف کو پڑھیں گے تو وہ اس کی بیل کی شکل بنی ہوئی ہے. کس کی؟ بیل کی شکل بنی ہوئی ہے. اور اس سے مراد یہ ہے، الف سے مراد یہ ہے، یا وہ بیل کی شکل سے مراد یہ ہے کہ چونکہ بیل میں زور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو وہاں عبرانی کلچر میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ماں کا جو پہلا لفظ ہے الف، ماں میں زور ہے، طاقتور ماں ہے، قوتور ماں ہے، کیونکہ اس کے پہلا لفظ کیا ہے؟ الف. اور دوسرا لفظ ہے میم. کیا لفظ ہے؟ الف کا لفظ مطلب ہے بیل، زوراور بیل، طاقتور بیل. تو ماں اس حوالے سے ایک زوراور ہے، ایک طاقتور ہے، اور اسی لیے اس میں برداشت کا لیول بہت زیادہ ہے. برداشت کا لیول آپ دیکھیں کہ بچوں کو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ مردوں کے لیے اس کو رکھنا کیا ہے، لیکن ماں کے اندر چونکہ یہ ڈال دی گئی ہے، وہ سارا دن بچوں کو بھی سنبھالیں گے، بچے تانگ بھی کریں گے، بچے سب کچھ کریں گے، اور آپ کو کھانا بھی سلان ملے گا. ٹائم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن اگر میں اور سلان ہوں تو کہیں گے بھائی بچے ہی ہے جو ایسی سنبھال لینے، ہمارے گھر میں رولا ہی رہتا ہے، سویٹی تیرا شلوا یہ کر گیا ہی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اودا ہی ہے. اگر وہ کہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، بچے اچھی گئے، امی اس کو پکڑ لو، امی اس کو سنبھال لو، تو میں بھی آوازیں دوں گا. لیکن میں پھر سوچتا ہوں کیا قربانی ہے ماں کی جو میں نہیں دے سکتا، جو میرے بس میں
نہیں ہے اور پڑ جائے تو پھر تو انسان کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے. لیکن ماں کا تو ماں کے لیے دوسرا لفظ جو ہے وہ میم. آپ چینج کر لو. دوسرا لفظ جو ہے ماں کے لیے وہ ہے میم. میم جو عبرانی زبان میں ہے اس سے مراد ہے بہتا پانی. الف سے مراد کیا ہے، یاد رکھنا ہے ہم نے. الف سے مراد کیا ہے، کوائر. دھیان ہے جو کہ نہیں؟ تو اگر دھیان ہے تو الف سے مراد کیا ہے، زور آور بیل. اور میم سے مراد بہتا پانی. تو ماں جو ہے وہ زوراور بھی ہے اور ماں جو ہے وہ بہتا پانی بھی ہے. کھڑا پانی نہیں ہے. کون سا پانی ہے؟ اور اس پانی سے مراد عبرانی کلچر میں زندگی لیتے ہیں. تو ماں زور بھی ہے، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور ماں جو ہے وہ زندگی بھی ہے. اور اگر آپ اس کو بائبل کی روح سے دیکھیں اور میڈیکل بھی دیکھیں تو بچے کی فرسٹ زندگی کس کے ساتھ جڑی ہے؟ اور ویسے بھی جو میڈیکل میں ہے اور دوسری بہنیں بھی اس کو سمجھے گی، بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ پانی میں کیا ہوتا ہے، لپٹا ہوتا ہے. وہ پانی اس کی کیا ہوتی ہے، زندگی. سائنس اس کو بتاتی ہے وہ پانی اس کی کیا ہے، زندگی. جس میں بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ لپٹا ہوتا ہے اور یہ زندگی. تو اور ماں کے ساتھ ہی وہ جڑا ہوتا ہے جس ناف کو کیا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. اس کا مطلب ہے فرسٹ جو اس کی زندگی جو اس کو دے رہی ہے وہ کون دے رہی ہے، ماں. ماں. تو ماں جو ہے وہ زوراور بھی ہے اور ماں جو ہے وہ ایک بہتے پانی کی طرح ہے. وہ زندگی دینے والی بھی ہے اور اس کو اپنے بچے کو زندگی کے اس پروسیس میں سے جو ہے وہ اس سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ ماں کا یہ ہے. تو پھر ان دونوں لفظوں کو ملا دیں تو کیا بنے گا، ہے نہیں ماں تو بنے گا. مطلب اس کا کیا بنے گا، زور آور ماں جو زندگی دیتی ہے. کہیے، جب اپنی ماں کا تصور آپ میں آئے تو آپ پھر کہیں. آج صبح میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے عمر کے حصے میں ہم بڑھ رہے ہیں تو اب ٹوٹ جاتا ہے دل. آج میں صبح تو میں نارمل دعا کے لیے اٹھا، یہاں پہلی جو دعا کی، لیکن مجھے اپنی ماں باپ یاد آ گیا، ان کی محبتیں یاد آ گئیں، ان کی چاہتیں یاد آ گئیں. مجھے وہ یاد آیا سارا سلسلہ. وہ دھوپ میں نکل جاتے تھے اور ہمیں کہتے تھے تم پڑھو. سخت دھوپ میں وہ جانور کئی دفعہ لے جاتے تھے، ہل چلاتے تھے، ہمیں کیا کہتے تھے؟ تو باوجود وہ ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے زور دیا ہمیں پڑھانے کے. ہمیں ایسے جو ہے وہ علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے انہوں نے پوری کیا کی، یعنی اپنی کوشش کی کہ ہمیں کیا دیں، اچھا دیں، بیسٹ دیں. بیسٹ دینے کی کیا دی، کوشش کی. اور ماں کا کام کیا، ماں باپ کا وہ بیسٹ دیتا. آج میں تھوڑا سا فرق کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں تو تھوڑا سا ماں کا یہ باتیں کر کے آج میں پیدائش کی کتاب سے پہلی ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور پہلی ماں کے بارے میں ہم نے بہت کم کلام سیکھا ہے، لیکن آئیے آج ہم اس پر بات کریں گے خدا کے کلام میں. اور پیدائش کی کتاب میں جب آپ دوسرا باب پڑھتے ہیں تو وہاں 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا، میں نے اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند. خداوند خدا نے کل دستی جانور، ہر ہوا کے کل پرندے مٹی سے، اور ان کو آدم کے پاس کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام. آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام. آدم نے کل چپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل دستی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند.
اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک نکال لی اور اس کی جگہ گوشت، اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے، اس لیے ناری کہلائے گی۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو پہلا نام جو میں خدا نے رکھا وہ کیا نام ہے بائبل میں؟ بتاؤ بھائی۔ چلو 22ویں آیت پڑھو۔ اور خداوند نے اس پسلی سے جو آدم سے کیا، تو کیا لفظ آیا پہلا؟ خدا نے کیا کہا؟ عورت۔ تو ہوا سے بھی پہلے نام کیا تھا؟ عورت۔ ایک عورت کو بنایا۔ کیا جی؟ آدم نے اس کا کیا نام رکھا؟ آگے پڑھیے۔ یہ خدا کی طرف سے خدا نے کیا کہا؟ عورت۔ کیا لفظ کہا؟ عورت۔ پھر اب یہ میری ہڈیوں میں سے اور میرے گوشت میں سے، پھر آدم نے کیا نام رکھا؟ ناری۔ کیا رکھا؟ کیونکہ آگے مطلب بتایا گیا کیونکہ وہ نر سے، مرد سے نکالی گئی ہے، تو کیا نام ہوا؟ تو پہلے کس سے پکارا خدا نے اس کو؟ میرے ساتھ نہیں ہیں آپ، کس سے؟ عورت۔ کس کے نام سے؟ عورت کے۔ پھر کیا پکارا؟ آدم نے کیا پکارا؟ ناری نام رکھا کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ پھر جب گناہ دنیا میں آیا، تیسرے باب میں کیا آیا؟ گناہ دنیا میں آیا، تو پھر 20ویں آیت میں اس کا نام ایک رکھا گیا، پہلی عورت کا نام رکھا گیا 20ویں آیت میں۔ اور وہ کیا نام رکھا؟ پڑھے نا آیت جی۔ اور آدم نے نہ 20ویں آیت تیسرے باب کی۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، ہاں، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ پہلے کیا، جب خدا نے بنایا تو کیا کہا؟ عورت۔ آدم نے اس کو دیکھا تو کیا کہا؟ ناری۔ پھر جب باقاعدہ اس کا نام رکھا گیا ہے گناہ کے بعد۔ یہ کب رکھا ہے؟ گناہ کے بعد۔ وہ دو نام کب تھے؟ گناہ سے پہلے عورت اور ناری، اور پھر یہ نام، یہ گناہ کے بعد نام رکھا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ ہوا نام جو ہے وہ آیا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آدم اور ہوا کو جب انہوں نے گناہ کر لیا تو ان کو باغ عدن سے کیا کر دیا؟ نہیں، بلکہ خدا جب ان کے پاس آیا تو آ کر کیا کہا؟ آئے آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے کیا کہا؟ ہم ننگے ہیں۔ ہم، انہیں کہا تو نے یہ پھل کھا لیا؟ کھا لی۔ الزام لگایا ایک دوسرے پر، شروع ہو گئی میاں بیوی کی لڑائی شروع۔ کس کے سبب سے؟ گناہ۔ تو جب گناہ آتا ہے زندگیوں میں، میاں بیوی کی لڑائی شروع۔ جدوں ویکھیا تو انہوں کی کہندا ہے یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، گوشت میں سے گوشت۔ انج ایک خدا کا خادم کلام سنا رہا سی، وہ کہندا خادم نو تے چاہ ہی چڑھ گئی۔ وہ اینا مادم نو نہیں سی چاہ چڑھیا جنہ پادری نکاح کرن والے نو چڑھیا سی۔ پائی مانول تے ویکھی جائے وہ دے وال، ہم کرنگی میں گئے ہوئے تھے تو کوئی پادری وہاں نکاح پڑھ رہا تھا، وہ کہدا آدم تے ڈانس ہی کرن لگ پیا جدوں نے ویکھیا نا انہوں۔ میں کہا پا جی پتہ نہیں انہیں تے نہ کیتا سی کہ نہیں، پر تو پورا کرن دے۔ تو
गुनाह के बाद इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। तो कब इल्ज़ाम तराशी शुरू होती है? तो फिर देखा करें अपनी ज़िंदगी में कि अगर लड़ाई झगड़े ख़ानदानों में हो रहे हैं तो क्या नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गुनाह आया। खुदा ने कहा तूने फल खा लिया, कहते हैं इन्हें जिन्हों तू पैदा किया उदों हड्डियां तो हड्डी ते हुण जब लड़ाई होती है फिर बंदे भूल जाता है बंदा पहलों मुहब्बत दियां गल्लां, पता नहीं केड़ी केड़ी गल जिहड़ी इत्थों बयान भी नहीं की जा सकती। लेकिन जदों लड़ाई होंदी है फिर ओए होए 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 मैनू पता नहीं वो केड़ा वक्त सी जदों मेरी मां ने तेरा चुनाव कर लिया, भावें कीता आपे ही होवे, क्योंकि अब क्या हो गई है, खुदा पर क्या लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और कहते हैं एक अच्छी भली उन्हों की उम्र है, मैं सुन के हैरान हो गया, बच्चे जवान, बच्चों के बच्चे जवान। तो वो हुण बीबी कहती है मैं तो उस वक्त नूं याद करनी है जदों मेरी मां ते प्यो ने तेनू दे दिता। बात समझने, लेकिन पीछे जो बात है वो क्या है कि गुनाह आया है, क्या है, सिन जो है वो आया है, इल्ज़ाम। बहरहाल जब हम इसकी इनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ नंगे हो गए। तो फिर पहली सिलाई मशीन किसने चलाई? नहीं, खुदा ने चलाई। पत्ते किसने सिए थे? हैं? मैं आज सोच रहा था पहली दर्जन भी बन गई है, कौन? हवा। जिसका क्या, इसीलिए आज बीबियों का काम क्या है? सिलाई। ये भाग्यदन तो शुरू जो की सिलाई कढ़ाई उसने भी क्या शुरू कर दी है? पता नहीं आदम नूं सीने आउंदे सी कि नहीं, लेकिन किन्ने सीते? हवा ने सीते। तो मैं आज सोचता ये पहली टेलर भी आ। केड़ी टेलर? लेडीज टेलर। केड़ी? लेडीज टेलर जो है वो पहली कौन है? हवा, क्योंकि उसने अपना पहला सूट सिया, पर वह सूट उसके काम का नहीं था। धूप चढ़ी, सूट, फिर खुदावंद ने संजीदा बात, फिर खुदावंद ने उनके लिए एक इंतज़ाम किया और वहाँ एक जानवर को क्या किया गया? ज़बह किया। और ये बिल्कुल वो बात आती है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। एक खून बहाया गया और उन्हें चमड़े के क्या पहनाए गए। इसीलिए खुदा के खादिम कहते हैं पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब पर एक खून की नदी की लकीर जा रही, जो जाकर किसके खून के साथ जुड़ती है? मसीह के खून के साथ। और उसने फाइनल कुर्बानी दे दी। फाइनल। मैं पिछले दिनों में एक पढ़ रहा था कि किसी जो है वो आपस में बहस हो रही थी मजहबों की, तो वो कह रहे थे कि पुराने अहदनामे में तो ये है ईमान लाओ, तौबा करो और ईमान लाओ। तो वो जो खुदा का खादिम का वो कहने लगा नहीं, खुदा ने मूसा को भी यही कहा था, बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। वो ये कह रहे थे कि पलूस ने आकर बीच में ये कह दिया कि मसीह ने कुर्बानी दी है तो हम उसकी कुर्बानी से क्या हैं, कुर्बानी पर ईमान ला के क्या पाते हैं? नजात पाते हैं। पहले तो नजात कैसे पाते थे? तौबा करो और ईमान लाओ। तो उस खुदा के खादिम ने कहा नहीं, आपने नहीं पढ़ा कि जब मसीह जो है मूसा को शरीयत दी गई तो उसको 7 कुर्बानियाँ दी गई थी कि नहीं? क्योंकि कहा गया बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है, क्योंकि खून जो है और फाइनल कुर्बानी मसीह ने देकर उनके लिए तो चमड़े के कुर्ते बनाए, हमारे लिए नजात के कपड़े बनाए, और आज हम उन नजात के कपड़े पहने हुए हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए आदम हवा एक, और मैं ये सोच रहा था ये खुदा का बहुत बड़ा, खुदा नाराज़ भी हो गया, खुदा का हुक्म भी तोड़ दिया, पर खुदा को पता था इंसान अपने तौर पर कुछ कर
ایک بات آپ کو جان جا رہا ہو، خدا گنہگاروں سے بھی پیار کرتا۔ گناہ سے تو اسے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ مطلب ہم کسی گنہگار شخص کو دیکھ کر ہم اتنا اس کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن خدا پھر بھی ان پر اپنی کرپا کرتا ہے، فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، ان پر اپنا کرم کرتا ہے۔ خدا نے یہ کرتے بنائے ان کے لیے کہ نہیں ہے؟ باہر ایویں نہیں کاٹ دیتا ننگا پننگائی کہ ناؤ ناٹ جو نہیں، پہلے کیا پہنائے؟ یہ خدا کا کیا تھا؟ فضل اور پیار خداوند کا۔ پھر جاؤ بات میں آج آپ کو کی روح تک لانا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں، وہ بات بھلا کیا ہے؟ چوتھا باب۔ آج کا میسج بڑا نصیحت موز ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں لیں گے، اور یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور ماؤں کے لیے، باپ کے لیے بھی ہے۔ چوتھا باب لکھا ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے اچھا میں آج یہ سوچ رہا تھا، خدا برکت دینا ابھی بھی نہیں بھولا۔ یہ خدا کی جو ہے وہ طاقت ہے، یہ خدا کی نیچر ہے۔ میں نہیں کہ اس نے باغ عدن سے نکال دی ہے تو ساری برکتیں، اسی لیے خدا گنہگاروں کو بھی کیا دیتا ہے؟ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر چمکاتا ہے، نہیں چمکاتا ہے؟ اگر میں اور آپ ہوں تو ہم چمکنے دیں سچائی سے دسیو نہیں۔ جس پر آپ کو غصہ ہو، جس کو آپ پسند نہ کریں، چمکن دو کبھی بھی، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن خدا برکت دینا پھر بھی شروع کی، بھولا نہیں ہے خدا برکت دینا، اور خدا نے ہوا کو برکت دی ایک بیٹے کی شکل میں، اور یہ پہلی ماں بنی۔ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو یہ پہلی دنیا میں ماں کا درجہ ملا اس کو۔ کس کو؟ ہوا کو۔ پہلے تو صرف نام ہی رکھا تھا، زندوں کی ماں، اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ماں بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ اور میں آج ماؤں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، تمام دنیا کی ماؤں کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں بننا دنیا کے بڑے عہدوں میں سے ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اور مبارک ہے وہ بیٹی، مبارک ہے وہ بہن جس کو ماں کا درجہ ملا ہے۔ آمین۔ اپنے لیے تالی بجا لو۔ یہ ماں کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، اس کو عام سا درجہ نہ سمجھو۔ یہاں پہلی ماں جو ہے وہ کہلائی، تو جدوں کائن پیدا ہویا، وڈا ہویا، تو پہلی دفعہ نے کیا کیا؟ اماں، ماں، یا جو بھی اس زبان میں تھا کیا کہا؟ تو پھر یہ عورت پہلی ماں دنیا میں کہلائی، اور اس کو جو ہے ماں کا درجہ ملا۔ لیکن آج میں پڑھ کر تھوڑا اداس بھی ہوا، اور پھر لکھا ہے کہ تب اس کا کاہن کا بھائی حابل پیدا ہوا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام کیا تھا؟ حابل۔ پہلے کا نام کیا تھا؟ قائن، اور دوسرے کا نام حابل تھا۔ تو اب یہ دو بچوں کی کیا ہو گئی ہے؟ ماں ہو گئی۔ لیکن یہاں سے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ غور سے سنیے، بڑا خاص میسج ہے۔ دنیا دو حصوں میں، ایک بیٹا خدا کا بندہ کہلایا، اور دوسرا بیٹا خدا سے دور ہو گیا۔ اس کو دو طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک خدا کے حکموں پر چلا، خدا کے کہنوں پر چلا، خدا کی سوچ پر چلا، خدا کے میتھڈ پر چلا۔ اور خدا نے میتھڈ کیا بتایا تھا؟ باغ عدن میں بتا دیا تھا پریکٹیکل کر کے۔ خدا ہمیشہ وہ چیز آپ سے ریکوائرڈ کرے گا جس کا پہلے پریکٹیکل آپ کو دے گا، اور پریکٹیکل اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک جانور کو، اب دونوں بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہدیہ لے کر آنا ہے تو کیا لانا ہے؟ خون لے کر آنا ہے، قربانی لے کر آنی ہے۔ لیکن ایک تو کیا لے آیا؟ یہ خدا کے میتھڈ پر چلا،
آج کی دنیا دو طریقوں سے چل رہی ہے. کچھ لوگ اپنے طریقوں سے چل رہے ہیں. مذہبوں میں بھی لوگ وہ خدا کے پاس کیسے پہنچنا چاہتے ہیں؟ اپنے طریقوں سے. لیکن بائبل مقدس میں ایک خدا کا طریقہ ہے، اور جس طریقے سے حابل خدا کے پاس آیا، اور وہ کیا طریقہ تھا؟ قربانی کے لیے جانور لے کر آیا. خدا کو خون کیا ہے؟ بغیر خون بہائے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ خدا. ہم نے جب بھی خدا کے پاس آنا ہے تو مسیح کی قربانی کو لے کر آنا ہے. خدا کے پاس پہنچنے کا ایک واحد ذریعہ مسیح کی قربانی. بولیے ذرا. پہنچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اپنے میتھڈ نہیں جی، اپنے طریقہ کار نہیں جی، اپنے. اچھا، میں آج آپ کو یہاں سے تھوڑا سا اور بھی اس کو میں کہوں. بہت سے لوگ بابرکت نہیں ہوتے، بہت سے خاندان ترقی نہیں کرتے، بہت سے خاندان وہاں رک جاتے ہیں کیونکہ وہاں وہ اپنے میتھڈ، اپنے طریقوں سے خدا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کبھی جو رول اور ریگولیشن ہے چرچ کے ہوں، خدا کے ہوں، کیونکہ چرچ کے رول اور ریگولیشن کلام کے ریگولیشن ہے، خدا کے کلام کی باتیں ہیں، کئی اس کے تابع رہنا نہیں چاہتے. وہ کس کے ساتھی ہیں؟ آپ نے بتانا ہے. قائن کے. باجیو بولو کن کے. جڑے کیویں چلتے نے؟ جیڑی چیز چنگی لگ گئی ہو تو مان لئی، تے جیڑی ایک دی سوچ ہے. بولو یار، یاد ہو جائے گا. قائن کی. ہمیشہ کلام کے تابع رہیں، خدا کے تابع رہیں، اپنے خادم کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو چرچ کے رول ریگولیشن ہے، ٹائم ہے، چیزیں ہیں، اس کو فالو کرے. آپ کا گھرانہ برکتوں پر برکتیں پاتا جائے. یہ حابل کی کہانی. حابل خدا کے قوانین پر چلا، اپنے قوانین اس نے نہیں بنائے، لیکن قائن نے اپنے بنا لیے، اور لکھا ہے فیل ہو گیا. پھر کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. جو لوگ اپنے قوانین بناتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں، بابرکت نہیں رہتے. یہاں ایک اور بھی بات سیکھیے، تھوڑا سا آگے بڑھیے. میں پھر یہاں پر آتا ہوں. عبرانیوں کا خط نکالیے. آج ہم ماں کی خوبصورت باتوں کو سیکھیں گے، اس طرف آئیں گے. لیکن ابھی آبل اور قائن، یہ بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بچے ہیں. کون کون ہیں؟ حابل. چوتھی آیت 11ویں باب کی. جی پڑھیے جی. آواز نہیں ہے جی. ایمان ہی سے حابل نے کاہن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی. ایک تو خدا کے میتھڈ کے مطابق قربانی تھی، دوسری کیا تھی قربانی؟ ایمان. میں آج بچوں کہنا چاہتا ہوں، بہنوں بھائیوں کہنا چاہتا ہوں، جو بھی کام کریں ایمان سے کریں. کیسے کریں؟ باجیوں، پچھلی بینچوں والوں، یہ بہنیں جو باتیں کر رہی ہیں ان کو ذرا ادھر کرو. بہنوں، جو بھی کام کرو ایمان سے کرو. بولو پچھلے بینچ والے، جو بھی کام کرو کیسے کرو؟ پرستش کرنی ہے، ایمان سے کرو. ساز بجانا ہے، کیونکہ جو کام ایمان سے کیا جائے گا اس کی برکت ملے گی. اگر آپ چرچ ریگولر آتے ہیں، ان ٹائم آتے ہیں، اس کی ایک اپنی برکت ہے، کیونکہ آپ چرچ کے رول ریگولیشن کو کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کو چھوڑتے ہیں، وائڈ کرتے ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے، اپنی من مانی کرتے ہیں، آپ برکت سے محروم رہ سکتے ہیں. کس کی طرح؟ یہ مطلب ہے قائن نے قربانی دیتی، پر قربانی دے اندر ایمان کئی موبائل نے کھیڑ دے رہی نے چرچ برکت انہیں سواپ ہونی. انہوں دا چرچ بھی موبائل نہیں جو ہاتھوں سٹدا. تو میں کہا انہوں موبائل نہیں لے کے بہ جانا. جدوں بھی انہوں فیل کرنا کنے؟ موبائل نے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں،
जब आप खुदा के घर में आए अपना मोबाइल बंद करें। आपके मोबाइल से ज़्यादा इज्जत के लायक कौन है? अगर आपका उस वक्त मोबाइल खुला होता है तो आप अपने खुदा को बेइज्जत कर रहे हैं कलाम के मुताबिक। क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपकी नज़र में ना कलाम की वैल्यू है। आप दे रहे हैं कि लेक्चर ही है ना, सुन के तो मैं क्या करूँगा, चला जाऊँगा, तो आपको कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी, और ये काइन के साथी हैं। किसके? लिखा खुदा ने काइन और उसके हदिये को कबूल, वजह उसमें ईमान ही नहीं था। तो जब आप ताली बजाते हैं, आप गीत गाते हैं, आप पूरी तवज्जो देते हैं खुदा के, तो इसमें आपका क्या शामिल होता है? ईमान शामिल होता है। तो ये दोनों भाई एक रह गया। अच्छा, खुदा काइन तो भी दूर नहीं सी। आप अगर पढ़े चौथा बाब, ते खुदा काइन से बातें करता था। इसका मतलब है बिल्कुल काइन को छोड़ा नहीं था। खुदा गुनहगारों को भी गाए बगाए वो उनसे बातें करता है, कलाम करता है, उनको बताता है आ जाओ मेरी तरफ। और इसको भी कहा गया गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है, तू उसकी तेरा मुश्ताक है, तू उससे क्या कर, बच, लेकिन बचा। अच्छा, आज मैंने ये भी सीखा, एक ही माँ के दो बेटे, एक गुस्सीला, गुस्सीला किसको कहते हैं? गुस्से वाला, एंग्री मैन। कौन? काइन। दूसरा हम्बल। तो एक ही माँ ने दो बच्चों को जन्म दिया। एक कौन था? है एंग्री मैन। कौन था? एंग्री, गुस्से वाला। दूजा, क्योंकि उन्हें तो अपने भरा नूं गुस्से ना कत्ल कर। एक ही माँ है, बच्चे कितने हैं? एक कौन है? और आज मैं आपको जो बात आपकी बहनों रूच पे लाना चाहता हूँ वो ये है, दुनिया की पहली माँ अपने बच्चों के वसीले से दुख उठा रही। क्या उठा रही है? दुख उठा रही है। और कैसे दुख उठाया? पहला बेटा, उसने तो कहा ये मुझे किससे मिला? खुदा से मिला। लेकिन मिला तो खुदा से, पर कैसा था? बहुत गुस्से वाला, खुदा से दूरी। माँ का कसूर, वो गुनाह जरूर है जो आदम और हवा से हुआ। पहला बेटा पैदा हुआ और कौन सा था? गुस्से। और फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ हाबिल, वो हम्बल था। दोनों ही लड़ पड़े। अब मैं लड़ाई को तो नहीं पेश यहाँ कर रहा, लेकिन एक बेटे ने दूसरों को क्या कर दिया। तो जो मैं मेन पॉइंट आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ, पहला बेटा इस माँ का दुनिया से चला गया है। जो हाबिल था वो दुनिया से चला गया। क्या माँ दुखी हुई या नहीं हुई? जोर से है। तो पहली माँ ने अपने बच्चों की वजह से दुख उठाया या नहीं उठाया? उठाया या नहीं उठाया? उठाया। बड़ा छोटा बेटा तो मर गया, लेकिन बड़ा बेटा, उसके बारे में लिखा है उसने खुदा से कहा खुदा मुझे दुनिया में आवारा। इसका मतलब है वो भी घर से निकल गया। तो माँ के दोनों बेटे ही चले गए। तो पहली माँ दुनिया में दुखी माँ है, परेशान माँ है, जो अपने बच्चों के लिए दुख उठाने वाली माँ है, जिसने दुनिया में दुख सहा है अपने बच्चों की वजह से। आप माएँ हैं, आप सोचिए जब बच्चा चला जाए और हमेशा के लिए चला जाए तो माँ का क्या हाल होगा, बताएं हैं? तो ये माँ दुखी माँ कहलाए। बड़ा दुख था, आंसू थे, रोना था, परेशानी थी। तो ये माँ क्या हुई? पहली माँ क्या हुई? और आज जो मैसेज मेरी रूह के अंदर वो ये है कि उस वक्त से लेकर आज तक शैतान की एक ही कोशिश है कि माँ बाप से बच्चों को जुदा कर दिया जाए। जैसे पहली माँ से बच्चों को शैतान ने, गुनाह ने उनसे जुदा कर दिया,
اس وقت سے لے کر آج تک اس کی حتی الوسع کوشش ہے ماں باپ سے بچوں کو جدا کر دیا جائے، اور جدا کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام شیطان ہے، جو گناہ کر کے لوگوں کو کیا پیدا کرتا ہے؟ جدائی۔ آج بچے اگر ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے تو پیچھے کون ہے؟ بولو جی، ہے؟ ہم بچوں کو تو کہتے ہی ہیں، لیکن کام پیچھے کون کر رہا ہے؟ اور سنیں، جس بچے نے اپنے ماں باپ کی عزت نہ کی، جب کبھی وہ بھی ماں بنے گی اس کے بچے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا حشر کریں گے۔ آج ماؤں سے بدتمیزی کر کے دیکھ لو، آج باپ سے بدتمیزی کر کے دیکھ لو، کل کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آج تو آپ جوان ہیں، جو منہ میں آئے ماں سے بھی بول دیا، باپ سے بھی بول دیا، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ طاقتور ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ ماں کچھ کر نہیں سکتی۔ تو جو بچے اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں وہ لکھ لیں اپنے دل کی ڈائری پر، کل کو آپ کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے آپ کی اس سے بھی زیادہ بے عزتی کر سکتے ہیں۔ اس لیے روک دے اپنے قدم کو۔ کیا کر دے؟ روک دے اپنے قدم کو، کیونکہ شیطان کی حتی الوسع کوشش ہے کیونکہ ماؤں سے بچوں کو کیا کر دے ہے۔ جب یسوع دنیا میں آیا تو چھوٹے بچوں کو ماں سے جدا کیا کس نے؟ ہیرودیس کس کی تصویر ہے؟ شیطان کی تصویر۔ تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ وہ تو بچوں کو ماں باپ سے جدا کرتا ہے، اور آج ماؤں کے آنسو ہیں۔ کیا پڑھوے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں یا نہیں؟ بہت سی مائیں پریشان، ان کے بچے ان کی سوچ پر نہیں ہیں، ان کے بچے ان کے کہنے پر نہیں ہیں، اور کئی دفعہ جو ہیں وہ بچے ان کی سوچ پر پورے نہیں اتر رہے، اور ماں باپ ان کی وجہ سے کیا ہے؟ پریشان ہیں۔ لیکن یاد رہے یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا، کیونکہ اس وقت بھی شیطان نے، گناہ نے بچوں کو کیا کر دیا؟ اور پہلی ماں کیا ہے؟ اور شیطان کی کوشش ہے کہ آج ماں باپ دکھی ہوں۔ کیا شیطان کی کوشش ہے؟ کس وجہ سے؟ آپ مجھے یہ بتائیں بھائیو، ماں باپ کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ اس کی اولاد اگر وہ کامیاب نہ ہو، اگر وہ کہنے میں نہ ہو، اگر وہ حکم میں نہ ہو، تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اور اس لیے جو ہے وہ پہلی ماں دکھی ہے، اور شیطان آج بھی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں، ماں کو دکھ کا دوسرا نام اگر کہو تو وہ بھی کوئی غلط نہیں۔ یسوع مسیح کی ماں، جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھا تو دکھ تو سب کو ہی ہوگا، لیکن سب سے دکھی ماں کون ہے؟ فزیکلی ہے نا رشتہ بھی، جسمانی تو بھی تو اس سے کیا تھا؟ رشتہ تھا۔ تو وہ دنیا سے کیا ہے؟ تو نہ صرف وہ بلکہ ایک مقدس ماں بھی جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے روحانی طور پر تو وہ سمجھتی ہوگی، کیونکہ خدا کی بندی تھی، اور اس کے بارے میں لکھا بھی ہوا ہے، تیری جان تلوار سے چھیدی جائے گی۔ تو میں آج ایک اور بھی میسج دینا چاہتا ہوں، جب ہم ماں باپ بنتے ہیں تو پھر سمجھیں کچھ دکھ ہم نے کیا کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہنے کہ بچے تے بس منو انہاں کی کیتا ہی، نہیں 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 نہیں، جو ماں باپ، پالوس نے پہلے کہا تھا جو شادی کرے گا دکھ سے گزرے گا۔ تو ماں باپ یہی ہے، وہ اپنے بچوں کی خاطر دکھ سہتے ہیں، اور دکھ دینے والی ہستی کون ہے؟ شیطان۔ تو پھر کیا کیا جائے کہ شیطان کام نہ کرے؟ تو آج مشورہ دینا چاہتا ہوں بہنوں کو، آپ کا رول بہت بڑا ہے، میں نے پہلے آپ کی تشریح کی ہے، ماں بہت بڑی رتبہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بچوں کو خدا کے ساتھ جوڑنا۔ اور ماں باپ آپ جو کچھ گھروں میں کرتے ہیں
چرچ کے خلاف باتیں کریں، خادم کے خلاف باتیں کریں، آپ اپنے بچوں کو اس کے لیے سبق دے رہے ہیں، لیسن دے رہے ہیں۔ وہ آپ کی باتیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کسی خادم کے بارے میں بات کریں، آپ کسی بات کے بارے، چرچ کے بارے میں بات کریں، آپ کوئی بات کریں، کون سن رہا ہے؟ بولو تو صحیح بچے، تو آپ کیا ٹرینڈ کر رہے ہیں؟ میں اب میڈیا پہ یہ ہو رہی ہے، یہ بات کاٹ دینا جو میں بھی کہنے لگا ہوں، لیکن سنیں، جب بچے ایک ماں باپ ایک نمونہ ہے، ایک پیٹرن ہے، ایک ایمان ہے، وہ اپنی جو ہے انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بو رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کل کو جیسے وہ ہیں ویسے ان کے کیا ہوں گے؟ بچے ہوں گے۔ تو بچوں کو شیطان چھیننا چاہتا ہے۔ ماں باپ کا کام ہے، اگر وہ بچوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو گیا، سن لے یہ بات، اپنے دل دی ڈائری تے لکھ لو، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ اس کی عزت دنیا میں ہوگی۔ جڑا بچہ خدا دا ہو گیا وہ ماں باپ دی عزت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہے کہ جڑا بچہ چرچ تو بھی دور، کلام تو بھی دور، ماں باپ کی کرے گا نہیں؟ تو ماں باپ کا پھر کام کیا ہے؟ اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں، مجبور کریں انہیں خدا کے گھر میں لانا۔ پیسہ خرچ ہوتا ہے، چیزیں خرچ ہوتی ہیں، کل کو اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ آگے تھے بچے کر کدے لئی شیطان لئی، کدے لئی انہیں آخنا لبی آ جوڑا بچ گیا ہی، چل اینا نو تے کرن دے، میں اینا چ کام کرنا۔ ہوا آدم تے اتھے با ایک باری انہوں نے گل کیتی ہے، پھر نہیں لڑے، لیکن ماں کیا رہی؟ کدی وجہ نہ؟ اگر بچے شیطان کے ہاتھوں میں چلے گئے، آج جتنے بچوں کو لوگ آپ ماں باپ چرچ نہیں لاتے، سن لے یہ بات، کل کو بچے آپ کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں، مشکل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا فرض ہے کہ ان کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ خدا کے ساتھ جوڑیں۔ اور دوسری بات، ماں باپ اور خصوصاً ماؤں کا دن ہے، مائیں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گھٹنوں کے بعد، کریں کہ نہیں کریں؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ دنیا میں دو بڑے ہیروز گزرے ہیں، اور ان میں سے ایک کا نام سپرجن تھا، ایک اور تھا، ایک ساز بجاتا تھا، گاتا تھا، ایک بہت بڑا ایونجلسٹ اور بعد میں بہت بڑا ٹیچر بنا۔ اس کی ماں کے کتنے بچے تھے؟ 19۔ انہیں خدا نے وعدہ کیتا ہے، خداوند میں نے دنیا میں آپ کو 2 بچے ایسے دینے ہیں جو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ ہن منو دسو کہ تھے 2-3 قابو نہیں ہوندے، وہ دے کنے سی؟ 19 بچے۔ اس نے 19 بچوں کی توجہ اپنے خدا کے، بے نا ایک بچہ ایک ہی ہوئے تو تیاری توجہ خدا والوں ہی ہٹھی ہوئے، نہ پرستش، نہ دعا، نہ کلام، نہ کچھ، سب کچھ۔ وہ جویں ابراہم نو مل گیا نا ذاک تے ہر وقت موڈے لائی پھر دس، کیونکہ دادا سی نا بڑھا ہو گیا تے دادیاں نو بہتا پیار ہوندا ہے، بہتا ہی پیار ہو گیا تے ہر وقت انہوں۔ ایک دن خدا نے کہا جنوں تو سب تو زیادہ پیار کرنا نا، ہن آدم پتا تھا ابراہم نو کہ میرا تے پیار ڈیوائڈ ہو گیا ہے، میں تے ہر وقت کدے چ رہنا ہے۔ منو انج لگتا ہے کہ نیرو پیتھیسٹی ابراہم چ بھی آ گئی سی، بڑھا ہو گیا سی نا ماں والا، توجہ کدھر سی ہے؟ پھر خدا نے وہ ٹیسٹ لیا، جدو انہوں رکھ دیتا نا، خدا نے کہ ہون میں جان گیا کہ تو کسی دید کو مجھ سے کیا نہیں کرتا، دریگ نہیں کرتا، ہون میں بھی قسم کھا دی ہے تینوں برکت ہی دو۔ آمین۔ بچے قیمتی ہیں، بچے بہت لاڈلے ہیں، لیکن بچوں سے بڑھ کر ہمارا خدا بھی ہے۔ آمین۔ تو ماں باپ کا کام ہے بچوں کو خدا کے ساتھ جوڑنا، اور پھر پلس ان کے لیے کیا کرنا؟ خود جائی نہ انہوں نے مار دیا رہا کرو، تو اٹھدا نہیں، تو انج نہیں کردا، کیونکہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، آئے اولاد والو اپنے بچوں کو کیا نہ کرو، دیکھ نہ کرو۔ دیکھ کیا ہوتا ہے؟
जेड़ काम तो बच्चा चिड़दा होए वही। मुझे अंकल नरोला की बात एक बड़ी याद आ गई। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल भी करता हूँ। पाकिस्तान में खतून अव्वल कौन है? पाजी नया इस वक्त शबाज जो हमारा वजीर आजम है, उसकी बीवी आपने कभी टीवी पर देखी है? आप उसकी बीवी के पास जानते हैं? नहीं, लेकिन उसको ये दर्जा है दुनिया में कि वो पाकिस्तान में खतून अव्वल। चर्च में खतून अव्वल कौन होती है? पास्टर की बीवी। ये नहीं कि वो मीडिया पर आए, आपको बड़ा कलाम सुनाए तो फिर ही वो क्या होती। तो कभी कभी, और अंकल रोला ने कहा कि जो मेरी बीवी की इज्जत ना करे, मेरे कागजों में वो बंदा क्या हो जाता है, क्योंकि वो आपका बदन का क्या है, हिस्सा है। आप एक हिस्से को तो बड़ा अप्रिशिएट करें, तो आधा हिस्सा। तो हमें सारी उम्र समझ नहीं आती कि हमारे चर्च में जो खतून अव्वल होती है वो पास्टर की क्या होती है, बीवी होती है, जिसकी इज्जत सबको दिल से करने की क्या है, ज़रूरत है। और ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये कोई मैं अपने चर्च से अपनी नहीं बात कर रहा, ये दुनिया के हर जो है वो चर्च में जो है वो होती है। इसलिए जब माओं का दिन होता है तो उनको ज़रूरी नहीं कि उनके लिए गिफ्ट लाए जाएं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि उनको गिफ्टों से आप जो है वो करें, ये बात आप उसको नेगेटिव ना लें, आप उनको अप्रिशिएट करें कि आपको खुदा ने हमारी माँ का दर्जा दिया है। आपको गो शबाज शेख की बीवी कभी जो है वो टीवी पर नहीं आई। जब ये कहेंगे खतून अव्वल को दावत दी जाए तो कौन उठेगी? है कि जे देड़ी उथे बहुत ही पड़ी हुई उन्हें उठना है, या कोई बड़े ओहदे पर फायज हो तो उसने उठना है। किसने उठना है? क्योंकि उसकी उठना है। तो ये बात भी अपनी ज़िंदगी में देखें कि चर्च किस मेथड पर जो है वो तरक्की करके आगे बढ़ता है और खुदा उसको क्या इज्जत जो है वो देता है। तो वो कहता है कि जो मेरे माँ जो मेरी बीवी की इज्जत ना करे, मेरे कागज़ों में वो बंदा कट जाता है कि बंदा मेरे भी काबिल, जो मेरे बच्चों की, क्योंकि वो मेरे बदन का क्या है, हिस्सा है। वो मेरे बदन का क्या है, हिस्सा है। और आपके लिए भी यही मैसेज है। इसलिए मैं आज माओं को कहना चाहता हूँ, माएँ अपने बच्चों को खुदा के साथ जोड़ें, दुआओं से जोड़ें, चर्च लाने से जोड़ें, और शैतान को मौका ना दें, शैतान को मौका ना दें। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ इस बात के लिए, यहाँ तक तो शैतान ने बच्चों को जदा किया, लेकिन हमारे पास एक खुशखबरी है। अब मैसेज एंड में है। वो खुशखबरी ये है कि मसीह ने अपनी जान देकर जो दूर थे उनको क्या कर लिया है, करीब कर लिया। आमीन, आमीन। शैतान दूर करता है, यस्सु खानदानों को जोड़ता है, यस्सु बच्चों को जोड़ता है। तो यस्सु के करीब दो वो आओगे ना तो फिर की रहोगे, जुड़े रहो। उस घराने में माँ बाप की इज्जत होगी, जो लोग खुदा के साथ क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। इसलिए माँओं को कहना चाहता हूँ वो हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहें, और उनके बच्चे उसकी दुआओं के वसीले से खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, और खुदा बच्चों को कामयाबी देगा। आमीन। आज दो काम करने हैं आपने। पहले नंबर पर माँ बाप अपने बच्चों को बरकत दें। क्या दें? क्या दें? देंगे बरकत? खड़े हो जाओ। अपने माँ अपने बच्चों को बरकत दे, हाथ उठाएं, दिल से, जैसे दिल से बरकत दी जाती, पूरी तवज्जो के साथ और ईमान के साथ। ऐਵੇਂ नहीं कि ये कोई पूरी हो रही है,
جو ینگ ہے وہ ایمان رکھیں، جب ان کی شادی ہوگی خدا انہیں اولاد جیسی برکت دے گا۔ وہ دعا کر سکتے ہیں اپنی شادی کے لیے اور خدا نے ان کو اولاد دینی ہے، اور آپ ان کے لیے خدا کا شکر کر سکتے ہیں، لیکن جو شادی شدہ ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو برکت دیں۔ کریں دعا۔